बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कूफा से इमाम अली के घर से कुतुब ऑनलाइन। मैं क्या बात कहूँ, ये उस अमीरुल मोमिनीन का घर है जिसका तज़किरा आप तारीख़ इस्लाम से और इस्लाम से निकाल दें तो इस्लाम का सारा पिरामिड जो है वो क्रैश डाउन हो जाता है। मेरे पास वो मकाम नहीं है हमारी बदकिस्मती की वजह से कि हज़रत उमर ख़त्ताब का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, हज़रत उस्मान के घर हमने रखे होते। ये इस हुकूमत ने कायम रखा है। एक इतने बड़े हाकिम का, मौला अली का घर हो। और देखिए, खुशकिस्मती किस चीज़ को कहते हैं? खुशकिस्मती का नाम ये एक है, ये दूसरी खुशकिस्मती है, वो तीसरी खुशकिस्मती है। ये खुशकिस्मत बच्चे मौला के घर में बैठे हैं, इनको मौला का क्या पता, लेकिन मोहब्बत है, एक हुब है, माँ बाप लेकर आए, इसको किस्मत कहते हैं। ये एक इतने बड़े हाकिम का घर जिसने इस कायनात में मुसलमानों के लिए जो खिदमात दी, जो इस्लाम को दोबारा, हदीस शरीफ है, दोबारा कायम करने के लिए मुसलमानों को कायम किया, मुसलमानों के साथ लड़के। आज उसके घर में हम तो अपने मुक़द्दर को खुश नसीब कहते हुए आए, लेकिन इस इमाम के घर में अगर हाकिम आते और वो अपने अपने जो लेते हैं सदर या ममलकत से कन्फेशंस के हम ईमानदार होंगे, वो अगर यहाँ आते और इन बच्चों के साथ बैठ के वो कन्फेशंस लेते तो वो कैसा लगता है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये जो जगह है ना, ये जगह सिर्फ दीन की जगह नहीं है, ये दुनिया की जगह नहीं है, ये ईमान की जगह है। ये वो घर जो कि जिस रकबे पर मौजूद है, ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी मुख्तलिफ़ जो जगह हैं वो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अल्लामा ज़हीर मेरे साथ होंगे कि इतना बड़ा एक शख्स, एक हस्ती, जिसके लिए अगर मैं जुमला कहूँ तो मेरे साथ रहिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने ख़ास तौर पे कहा कि अगर कोई वसीला अल्लाह को बनाना चाहता है तो नबी को बनाएगा, कोई वसीला नबी को बनाना चाहता है तो अहले बैत को बनाना चाहेगा। ये वो घर है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वो ज़मीन है हम जहाँ पे खड़े हैं। आइए आपको इमाम के घर का मैं तारुफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह साहब, पहले तो आप अपने ना दिल से एक बात बताइए, बाकी बातें सारी बात की। ज़िंदगी में आप रहते हैं अमेरिका में, मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, अल्लाह चाहता है तो कभी कभी मुलाकात हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है। अब मुझे एक ईमानदार दिल से, इस वाले दिल से आपने बताना है, ये कभी सोचा जा सकता है कि जहाँ पे इमाम अली का घर हो वहाँ हम दो शख्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हों, या अगर ऊपर से हुक्म ना उतरा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिलाल भाई, मैं आपने चूँकि कहा कि यहाँ से ना दिल से बात करने लगा हूँ। पहली बात ये है कि चूँकि हम दोनों सादात हैं, औलाद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से हैं, तो ये हमारी जद का घर है। तो मैं अगर सिद्क़े दिल से पूछें तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब हम आलम अरवाह में थे ना, कई मरतबा यहाँ आ चुके हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये आलम अरवाह में जो रूहें थी ना, वो मिला करती थी, और कोई शख्स जो आलम अरवाह में जहाँ था, जिसको करीब बैठा तो वो वहाँ होगा, यहाँ हम करीब तब भी होंगे, बस हमें याद नहीं है। ये जो जगह है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, अब मुझे तो यहाँ पे अपनी टांगों पे खड़ा होना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमें यहाँ पे लेटना चाहिए। ये जगह क्या है? ये इमाम के घर का कौन सा हिस्सा है? इसको हम दीवान ड्योड़ी कह सकते हैं। ठीक। ये शहनशाहों के अमीर, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वसी पैगंबर, खलीफतुल मुस्लिमीन और इमामुल मुत्तकीन का घर है, जहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। वो ये जगह है, और ये वही जगह है, ये ड्योड़ी है जहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब बिठा करते थे, इस्तराहत किया करते थे। इसके बराबर में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमरा। जी
اور واقعی امام حسن اور امام حسین کا کمرہ، کمرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین کا کمرہ. اب غور کیجیے گا، یہ وہ کمرہ ہے. جی بالکل. اب ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں بھی کوئی گھر چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی محلات موجود تھے، اس زمانے کے اندر بھی، لیکن کائنات کے امیر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ گھر ہے کہ جہاں پر مولا کائنات خود زندگی بسر کرتے تھے. اور کہاں پر؟ مسجد کے بغل میں. ادھر جو ہے وہ مسجد ہے اور مسجد کے بغل میں ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ مسجد جا سکے. وہاں پر امورات کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کو نہ دے سکتے. بے شک اگر چاہتے تو دے سکتے تھے. ظاہر خلیفۃ المسلمین تھے، ظاہری حکومت بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں. پھر وہ کربلا نہ ہوتا، پھر وہ تلواروں پہ سونے والی بات جو تھی نا وہ ہوتی. بے شک ایسی جو ہے نا، بالکل ایسی ہے. وہ جو تربیت کا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ وہ مولا نے ایسا کیا کام کیا کہ کربلا برپا ہوا. اگر سیدہ ختیجہ نہ ہوتی، اماں فاطمہ نہ ہوتی، امام نہ ہوتے تو کربلا کیسے ہوتا؟ وہ کربلا ایسے ہوتا کہ جب اتنا بڑا شخص ہستی کا اسلام میں جس کی محبت اور جس کی حب جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرض کر دی. اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، یہ اس کے بچوں کی پرورش کی جگہ ہے. اور جی سیدہ شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں کہ جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو سیدہ شباب اہل جنہ، اور ان کی زندگی رول ماڈل ہے نا، پریکٹیکل ایگزامپل ہے آج کی دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے. یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو ان شہنشاہوں کی زندگی کو کاپی کرو. مجھے لگتا ہے آج مجھے آ کے یہ احساس ہوا کہ ہمارے ممالک میں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چلے قرآن تو چھوڑ دیجئے، پریزیڈنٹ کے پاس جا کے اوت لیتے ہیں کہ جناب ہم وفادار رہیں گے. ان کو یہاں آ کے وفاداری کا حلف اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خلیفہ وقت کہاں پہ رہتا تھا، خلیفہ وقت کے بچے کہاں پہ رہتے تھے، خلیفہ وقت اپنے گھر میں غسل کیسے اس کو دیا گیا. یہ وہ جگہ جہاں آنا چاہیے. بالکل. یعنی ان تمام تر اختیارات کے باوجود اس زمانے کے حساب سے کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے حقارت کی زندگی بسر نہیں کرنی. حقارت کی زندگی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل تارک دنیا ہو. جو نہیں تھے تارک دنیا، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس زمانے کے حساب سے بھی آج جب ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، تاکہ جب کوئی علی کے دروازے پر آئے تو اس کو احساس کمتری نہ ہو. کیا بات، اس کو پتہ چلے میرے مولا کا گھر یہ ہے. صاحب یہ گھر اوریجنل ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ جو ہے وہ اوریجنل ہے. جب ہم ہاتھ لگائیں گے جی بالکل اس کا ڈھانچہ جو ہے نا اوریجنل ہے. بالکل اسی کو رینوویٹ کیا جاتا رہا، لیکن یہ کہ جو سیٹ اپ تھا، جو فاؤنڈیشن تھی، جو اس کا سٹرکچر تھا وہ بالکل اوریجنل ہے، اسی شکل میں ہے. اور اب اس گلی میں سے گزر کے ہم کس جگہ جائیں گے؟ اب یہ جو ہے وہ آگے جا کر اب یہ بھی ایک تقسیم بندی اس زمانے کے حساب سے جو ہے وہ ڈیوڈی فار ایگزامپل پہلے جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کمرے، اس کے بعد اندر جو ہے وہ زنان خانہ، اور وہیں پر جو ہے وہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کمرہ ابھی آ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور اگر آپ یہیں سے جانا چاہیں تو چونکہ گھر تھا اور اس زمانے پہلے سیدہ کا کمرہ جو ہے جی اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہی زنان خانے کے اندر جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں امام علی's فیملی. یہ ہوم جو ہے نا یہ اندرون خانہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ فیملی ہوم، یہ بیت العائلہ جو ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ حصہ فیملی کا ہے. بالکل. یہ اندر جو ہے وہ یہاں پر اجازت. السلام علیکم. یہ فیملی ہوم ہے جی. اب یہ فیملی جو ہے وہ فیملی ہوم تھا. اب یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح سے حجرے جس طرح سے بنے ہوتے ہیں، تو بالکل ایک حجرہ، پھر دوسرا حجرہ، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسرا حجرہ. اب یہ جو ہے نا وہ اندرون خانہ جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ اگر مغل آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح کے حجرے اور اسی طرح کی اوپننگز چھوٹی جو ہے وہ نظر آئیں گی، لیکن وہ بادشاہ کی ہیں. جی یہ بھی بادشاہ کی ہے. بے شک یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ امیر المؤمنین ہے، اس میں کوئی شک جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب اس میں یہ ایک جگہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ کنواں ہے جسے خود مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا، اور یہاں کا پانی گھر والے استعمال کرتے تھے.
اور اس کی خاصیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کنویں کے پانی سے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو غسل دیا گیا تھا. یہ ابھی کنواں چلتا ہے؟ نہیں، بند ہے اب تو. اب یہ بند جی، وہ جو ہے نا پانی اس کا باہر کے لیے کنواں نہیں چل رہا لیکن پانی اس کا لے کر باہر، یعنی کنواں چل رہا ہے، اندر فنکشنل نہیں ہے. موٹر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر جو ہے وہ غسل اور کفن دیا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس پانی سے یہاں پر جو غسل اور کفن دیا گیا تھا. اچھا شاہ صاحب، یہ کتنا زیادہ اچھا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ کہ مولا کی کوئی نسبت ہے وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اصل میں یہاں پر یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، بہت ضروری ہوتا ہے. ان چیزوں سے ایک تو ریمائنڈر ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ احساس قربت ہوتی ہے. انسان روحانی طور پر جب ان کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، احساس حقیقت بھی ہوتی ہے. کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ گھر ہے، نجف ہے، کوفہ ہے، مسجد ہے، مولا کا گھر ہے، گھر کی ڈیوڑی ہے، کمرے ہیں، کنواں ہے جہاں سے پانی نکالا گیا. امام کو غسل کس نے دیا تھا؟ مولا کائنات کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے گھر میں غسل دیا. یہ اب ایک اور اگلی بات ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ گھر میں ہی کیوں غسل دیا گیا تھا. اور میں کل آپ سے بات ہو رہی تھی تو عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ حالات ایسے تھے، خوارج کی طرف سے ایک بہت بڑا خطرہ بھی تھا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہی وصیت کی تھی کہ بیٹا حسن اور بیٹا حسین میری شہادت کے بعد 2-3 کفن بنا کے مختلف سمتوں میں روانہ کر دینا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ دفن کہاں پر کیا گیا ہے. امام کی وصیت تھی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی یہ وصیت تھی. تو رات کی تاریکی میں گھر کے اندر مخفیانہ طور پر گھر میں ہی غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازے تیار کیے گئے اور مختلف جگہوں میں روانہ کر دیے. جو اصل جنازہ تھا، اب تاریخ کا جو ایک اتفاق ملتا ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعد میں جا کے ڈسکلوز کیا تھا، تو اصل جنازہ جو تھا وہ امام حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء اور چند اصحاب خاص لے کر رات کی تاریکی میں نجف گئے. نئے جف، چونکہ وہ اس کو کہا جاتا ہے دریا کے کنارے کے اوپر جو ہے، وہاں جا کر خاموشی سے دفن کر دیا. اچھا، اب ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے بالخصوص صوفیاء کا. میں آپ سے پوچھنے لگا تھا جی کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہیں گھر پہ ہی مدفن کر دیا ہو. ایک تھیوری جو ہے نا وہ صوفیاء کی یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے بقول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اسی گھر میں دفن کر دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے نا وہ قبر ہے. لیکن بہرحال اچھا، اب یہ ان کا عقیدہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نادر شاہ کے زمانے میں وہ جب شکار لے کر گیا ہے اور کتے ایک جگہ پر جا کر رک گئے ہیں اور ٹیلے سے اوپر نہیں جا رہے تھے، تو اس کو جب تعجب ہوا، علماء کو بلایا تو پھر بتایا گیا کہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ اطراف میں کوئی نجس جانور جو ہے وہ اس حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جب تحقیق کی گئی تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے حالات چونکہ سازگار تھے، پھر یہ ڈسکلوز کیا کہ ہاں یہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اصل قبر ہے جو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء نے یہاں پر آ کر ان کو دفن کیا تھا. اور اس کے لیے بھی یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی قبر بنائی تھی، چونکہ مولا نے فرمایا تھا کہ جب جاؤ گے قبر تیار ملے گی. تو کہتے ہیں جب انہوں نے مٹی ہٹائی نا جہاں پر بتایا گیا تھا، تو جب قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر جو حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا، یہ جو بات ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات سنا سکتا ہوں جس پہ کہ یہ اور میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ رک کے جو ہیں وہ لکھے ہوئے آگے بنی اسرائیل کی حدیث میں کہ یہ موت جو ہے اس شخص کو جو بخشا ہے، اس کو جو پیغام بھیجا ہے، اس کو جو رزق بھیجا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے پیغام، یا اللہ نے خود لکھا. اللہ نے تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا ہے، جس کی روایت بخاری شریف میں بڑی لمبی ہے. ابھی میں آپ کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے شاہ صاحب، آپ بتائیے یہ کون سا، یہ چھوٹا سا کمرہ تقریباً 8-7 کا 8-10 کا کمرہ، یہ کیا کمرہ؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو کفن پہنایا گیا تھا. غسل وہاں سامنے دیا گیا، غسل وہاں پر دیا گیا اور کفن جو ہے نا اس مقام پر پہنایا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید. امام یوں تو نہیں لیٹے ہوں گے، اسی سمت لیٹے ہوں گے کیونکہ یہ سمت بالکل قبلہ کی طرف جو ہے نا وہ یعنی یوں ہی قبلہ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لیٹے ہوگی، یہی ڈائریکشن جو ہے نا بنتی ہے. تو یہیں پر
مولا کائنات اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ بیٹھ جائیں. جی بالکل، کیوں نہیں، بالکل جی بالکل. یہ آپ بھی اجازت دیں ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں. بہت بڑی شاہ صاحب یہ آپ پکڑیے، جی یہ آپ بسم پکڑیے، اللہ جی، بسم یہ آپ اللہ، کیوں پکڑیے. نہیں جی. میں کرنے لگا ہوں آپ سے تھوڑی سی اجازت لے کے کام، بسم اللہ کیونکہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جس شخص کو یہ مٹی لگی ہو نا امام کے گھر کی جہاں امام لیٹے تھے، اللہم صلی علی امام ادھر محمد ہی وعلی. لیٹے ہوں گے. پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی شفاعت فرمائے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جگہ جہاں پہ امام کو غسل دیا گیا، امام کو غسل کے بعد یہاں لٹایا گیا، امام کو یہاں پہ کفن دیا گیا، اس جگہ آج بیٹھنے کی سعادت ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ اپنے عقیدے جو چاہیں رکھیں، اس سے میری کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن جب تاریخ کے اندر آرکائیوز موجود ہو نا، وہ جگہ موجود ہو، وہ تاریخ موجود ہو، تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج آپ جہاں بھی جائیں وہاں کی تاریخ میں جب یہ کیفیت آپ سے پوچھی جائے، فرض کیجئے کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ بتائیے کہ یا اللہ میں اس مٹی کو اپنے جسم سے لگا کر آیا ہوں جو کہ امام علی کے کفن کی مٹی ہے. اچھا بلال بھائی، یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ روایت میں ملتا ہے اگر کسی شخص کی جان نہ نکل رہی ہو، جان کنی کی حالت سخت ہو، تو اس کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے گھر میں کثرت سے نماز پڑھتا تھا وہاں لے جاؤ، اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی. ایک عام مومن جس گھر میں جس جگہ پر نماز پڑھتا ہو، اس جگہ کے اثرات عجیب و غریب ہوتے ہیں. چبر ایسا یہ کہ وہ گھر جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہے ہوں، اور جہاں پر ان کے وجود کو لٹا کر غسل دیا گیا ہو، غسل دینے والے امام حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء ہوں، اور بیویوں نے یقیناً کما کی ہوگی، گھر کا ماحول تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کے اثرات. ہم آج کل کے دور میں وائی فائی کے قائل ہیں نا، انٹرنیٹ کے قائل ہیں، تو ظاہر ہے یہ قیامت تک کے لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر لیٹے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اور آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، تو انشاءاللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے وجود کے اثرات کی برکت سے جب قبر میں جائیں گے نا، بڑی آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ ملائکہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوگا کہ اب یہ وجود وہاں سے مس ہوا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پر ہاتھ ہولہ رکھنا ہے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ سے ایک بات عرض کر لوں، اور آپ نے اس کا جواب جو ہے نا وہ عقل اور شعور سے نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب دل سے دینا ہے. جی دل سے. جی جی. آپ لوگ یہاں آتے رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ کا روز کا تذکرہ ہے، آپ کا روز کا آنا جانا، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا جملہ ہے، آپ کا روز کا آنا جانا ہے یہاں پہ. اس جگہ آ کے کیفیت جو ہے نا وہ باہر، اس دیوار کے باہر کی کیفیت اور اس دیوار کے اندر کی کیفیت جو ہے نا جی شاہ صاحب وہ بالکل مختلف ہے، وہ بالکل مختلف ہے. آپ کا روزانہ کا آنا جانا ہے، یہ کیفیت روزانہ بدلتی ہے یا صرف یہ ہم جیسے نلائق جب کبھی یہ عزت افزائی لے لیں تو ہمارے دلوں کی حالت ہوتی ہے؟ اس میں ایک مختصر سا بلال بھائی ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بسم اللہ. جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوفہ جائیں، خاص طور پہ مسجد کوفہ اور مولا علی علیہ السلام کے گھر، جہاں اب آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہم بیٹھے ہیں، کہ واحد یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میرے مولا اس جگہ سے گزرے ہوں گے، میرے مولا کا یہاں سے گزر ہوا ہوگا، میرے مولا یہاں لیٹے تھے، یہاں بیٹھے ہوں گے، یہاں سے یہ یعنی آپ چاہے مسجد کوفہ میں ہوں، مولا کا جو ظاہری طور پہ 4.5 سال کا عرصہ ہے جو قیام فرمایا، اور یہاں ان کی خلافت ظاہری یہاں تھی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کوفہ کی، کیونکہ شہادت کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی نجف میں، جو آج نجف کے نام سے موسوم ہے، مگر مولا کی جو 4.5 سال کا عرصہ تھا وہ یہاں کوفہ میں گزرا. اس وجہ سے جب بھی ہم یہاں آتے ہیں یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے میرے مولا کا گزر ہوا ہوگا لازمی. تو
تو وہ جو کیفیت رہتی ہے وہ آتے ہیں نا، تو اپنے جذبات کا احساس جو ہے نا وہ شاہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ کھل کے کر سکتے ہیں، ورنہ یقین کیجئے انسان اپنے آنسوؤں کو بھی چھپاتا ہے. میں کیا کہوں، دنیا ہے نا، ایک دنیا ہے یہاں پہ. کیفیت اس لیے بدلتی ہے کہ ہماری محبت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی، یہ میں سوچتا ہوں، میں سوچتا نہیں ہوں، میرا تو ایمان ہے، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف سوچتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی جو روشنائی ہے نا، میں نور کا لفظ استعمال کرنے دیں، جو نور ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سفید نہیں ہے، وہ قلبوں پہ اترتا ہے. اللہ نے کیسے قرآن اتارا ہوگا قلب کے اوپر، وہ جو کیفیت ہے نا بدل جانے کی، سچے ہونے کی. اس وقت ہم میں سے کون ہے جو یہ شہادت نہیں دے سکتا کہ یہ مولا کا ہی گھر ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم شہادت دے سکتے ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر توجہ کریں ذرا کہ کیا ایسا نہیں کہ یہ جگہ برکات کی ہیں، اس لیے پھر یہاں دعاؤں کا اثر جو ہے وہ قبولیت کا بھی زیادہ ہوگا. بالکل. آپ جس مقام پہ بیٹھے ہیں، جیسے کہ کل بھی مسجد کوفہ کی زیارت ہوئی اور وہاں آپ نے انبیاء کے مقامات دیکھے، جناب جبرائیل علیہ السلام کا مقام دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام دیکھا کہ جنہوں نے یہاں عبادت کی، حضرت نوح علیہ السلام، امام ائمہ کے دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین اسلام، جہاں ہے وہاں پہ کائنات ہے وہاں پہ. رسول خدا جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ مقام آپ نے دیکھا، وہاں تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں اول نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہوں نے عبادت کی ہو، تو وہاں نور علی نور ہوگا، صرف نور نہیں ہوگا. صرف نور نہیں ہوگا. شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بات کروں. جی شاہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ فیصلے جو ہیں نا، مجھے پہلے آپ اجازت دے دیں میں بات پوچھوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلال بھائی. وہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں الحمدللہ. ہاں جی بے شک. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے نبی نے جب عوض مانگا محبت اہل بیت کا، تو جب تک یہ قرض نہ چکایا جائے وہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا، میرا خیال کہنا بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ العزیز، چونکہ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، لازم و ملزوم ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بیسک کوالیفیکیشن کے زمرے میں آتی ہیں، میں اس کو اس طرح سے واضح کرتا چلوں. اچھی بات. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایڈیشنل کیا کیا کیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیسک کوالیفیکیشن میں آتی ہیں. اسی لیے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجبات ملتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام. وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، دونوں سے متمسک رہو گے، نماز بھی پڑھو گے، محبت اہل بیت بھی ہوگی، تو تم جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتیٰ یاردا. جی 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 یہ بات آپ کی مکمل وہاں جا کے کرنی ہے. جی اچھا، لیکن ایک بات میں ایک بات چھوٹی سی میں وہ عرض کر دوں. یہ جو ہماری کیفیات ہیں نا، کیوں ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سیٹلائٹ کی مثال دیا کرتا ہوں. ہم سب کے پاس ریسیورز ہیں جہاں سے ہم اللہ رب العزت کے نور کے سیٹلائٹ کی جو سگنلز ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، نیٹ ورک کی پرابلمز ہوتی ہیں، خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، تو کبھی سگنل ویک ہو گیا، کبھی پکڑا گیا، کبھی نہیں پکڑا گیا، کبھی کیفیت آئی، کبھی نہیں آئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اوریجنل کمپنی کا بوسٹر لگا ہوا ہے. تو یہاں پر سگنل جو ہے نا بغیر کسی انٹرپشن کے آتا ہے. یہاں پر شیاطین اس سگنل میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. اس لیے جو ہی آپ قریب ہوتے ہیں نا بوسٹر کے، جتنا قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ریسیور سگنل پکڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا، واپس جا کر آپ نے پھر کہنا وہاں پر میری یہ کیفیت کیوں تھی. اس لیے تھی کہ آپ بوسٹر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور سگنل کلیئر آ رہا تھا، ایچ ڈی کوالٹی، وداؤٹ بلری. آپ کو ہر چیز روحانی طور پر جو ہے نا آگے پیچھے کی نظر آ رہی ہے. اگر اللہ نے یہاں کہا ہوتا نا کہ مرنے کی دعا نہیں کرتے،
تو یقین کیجئے یہاں لیٹ کے نا جہاں امام کو کفن دیا گیا مرنے کی دعا کرنا بھی نا بڑی سعادت کی بات میں سمجھتا، جو میں نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. اس لیے وہ جو کیفیت ہے وہ دین اور دنیا ہے نا، یہ محبت کی جگہ ہے. میرا بس تو چلے میں کبھی یہاں سے اٹھ کے نہ جاؤں، خدا کی قسم میں. اچھا ہم نے اٹھ کے جانا بھی کہاں ہے بلال بھائی؟ یہیں رہنا ہے. مرنے کے بعد کہاں جانا ہے ہم نے؟ مجھے اتنی بات بتا، مجھ سے کسی نے سوال کیا کربلا، میں نے کہا مرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہماری روح یہی ہوگی انشاءاللہ، کربلا میں ہوگی. ہم عالم ارواح میں بھی یہیں پر تھے. اچھا آج تو ہم شہادت بھی دے کے جا رہے ہیں. بے شک انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. دیکھیں ہم لوگ عالم ارواح میں انہی دروں پر گھومتے رہے ہیں جو آج اس در کی معرفت رکھتے ہیں، یہ یقین رکھیے. اور مرنے کے بعد بھی پروردگار انشاءاللہ العزیز پوچھے گا ہم سے کدھر جانا ہے. ہم نے کہا جہاں پہلے تھے وہیں پہ، اور جہاں دنیا میں بھی جن کا نام لے کر آئے انہی کے پاس جانا. تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ روحوں کو ہم ٹور کرواتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں نے وہاں بھی جا کے یاد دلانا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا، تو دیکھ لیں شاہ صاحب نے کتنا سچ کہا تھا. دین اور دنیا ہے نا، تو یہاں سے اٹھ کے تو مین جو لابی ہے نا امام کے گھر کی، وہاں بیٹھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں لابی میں جا کے بیٹھتے ہیں، امام کا گھر ہے جس کو آج کی زبان میں کہوں تو لاؤنج کہوں. جی بالکل، ڈیوڑی ہے، مین انٹرنس ہے. حضور ساری زندگی امام نے مدینے میں گزاری، تو یہ کوفہ میں آنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اچھا بلال بھائی، میں پہلے تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مدینہ الرسول کی اہمیت کیا اور محبت کیا، جب عالم ارواح میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک قربانی دینا ہوگی دین اسلام کو بچانے کے لیے، تو کون آگے بڑھے گا؟ تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں قربانی دوں گا، تو سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ الرسول چھوڑنا پڑے گا. یہ قربانی تھی، یہ قربانی تھی. اچھا اس کی اگلی دلیل کیا ہے کہ شام. اچھا پھر یہاں رکیے. جی پھر مکہ چھوڑنا بھی قربانی ہوئی بیٹے کی؟ بنسبت مکہ کے مدینہ جو ہے نا وہ مکہ اس لیے کہ حج چھوڑ کے آئے ہیں. اچھا وہاں پر یہ ہے کہ شام کے اندر ایک صحابی رسول ہیں ابو دردہ، اور جید صحابی ہیں، اور وہ کان ان کے سنگین تھے، سنائی نہیں دیتا تھا. اور کہتے ہیں کہ مطلب روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ بادلوں کی گرج بھی آسانی سے نہیں سن پاتے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 28 رجب کو میں نے محلہ بنی ہاشم سے رونے کی آوازیں سنی. اتنا بلند گریہ کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہ رو کے کہا، نانا آخری سلام کرنے آیا ہے حسین، آج کے بعد حسین نہیں آئے گا، مدینہ امت رہنے نہیں دیتی، میرا آخری سلام ہو، لیکن ایسی قربانی دوں گا کہ آپ شکریہ ادا کرنے آئیں گے. تو محبت تھی مولا کائنات علی بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ مکہ گئے ہیں، حکومت اسٹیبلش کی ہے، فتح کیا ہے، لیکن واپس مدینہ میں آ گئے. تو ظاہر ہے اسی نسبت سے پھر رسول خدا کے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو بھی شہزادی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ کو، اور پھر ظاہر ہے قبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ. ابھی بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ قبور ائمہ وہاں پر جنت البقیع کے اندر ہے. تو محبت بڑی تھی. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. مدینہ الرسول جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے، مہربانی یار کیا خوبصورت بات کی ہے. واہ واہ واہ، سلامت رہیے. جی میں اصل میں نعم البدل کوئی نہیں ہے. جی ہاں، لوگوں کو جو ہے نا وہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں بھی بڑی. میرے خیال میں ہمیں امام کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کو دل سے مان لینا چاہیے کہ رنگ و نسل اور عقیدوں سے بڑے ہو کے بلند ہو کے بات کرنا علماء کا کام ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ایک مصیبت ہے، قربانی ہے، ان کی سیکریفائز ہے. انہوں نے مدینہ الرسول اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا. اب باتیں ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ 2-3 باتیں. نمبر 1 تو کوفہ جو چھاونی تھی، آرمی کنٹونمنٹ. نمبر 2 یہاں پر جو 100 ڈفرنٹ ٹرائبز موجود تھے، یہ سارے کے سارے مشہور بالسیف یعنی جنگجو تھے، واریر تھے. اور بائی دا وے ویسے اگر عربوں کی آج کی کنڈیشن دیکھیں آپ تو آج کے زمانے میں ان جیسا واریر لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آج بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بہرحال یہ ایک چھاونی تھی، فوجی مرکز تھا. مولا کائنات علی بن ابی طالب جب گئے ہیں فتنہ کوبی کے لیے، میں یہی لفظ ہو سکتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں، مطلب اس سے
مائلڈ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اس سے سخت بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو جنگ صفین ہوئی, اس کے بعد پھر جنگ نہروان ہوئی, اور یہ درمیان کا وقفہ جو تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب نے صفین سے واپسی پر اسٹریٹجیکلی دیکھا کہ اب مدینہ جا کر اس حکومت اسلامی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا بڑا مشکل ہے. شامات اور پھر عراق اور یہ ظاہر ہے چونکہ نمبر 1 جنگجو تھے, نمبر 2 یہ سارے کے سارے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے, اکثر جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے. تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے واپس جاتے ہوئے مدینہ جانے کی بجائے یہیں کوفہ میں قیام کیا, اور یہیں اس کو جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا تاکہ امور مملکت کو فتنوں سے پاک کیا جا سکے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال 2 مرتبہ جنگ نہروان کرنی پڑی, اور یہاں تھے تو ایزیلی جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نہروان کی جنگ میں سرخرو ہوئے, کلا کما کیا خوارج کا, ان کو کنفرنٹ کیا. لیکن اگر مدینے چلے جاتے تو وہاں سے آنا مشکل ہو جاتا. اور پھر یہاں تک یہ بات کو اگر میں یوں دل سے کہوں, تاریخ سے نہیں دل سے اگر میں کہوں کہ کیونکہ شہادت یہاں لکھی تھی کوفہ میں, مسجد کوفہ کی تھی, زخم یہیں لگنا تھا, گلی یہی استعمال ہونی تھی جو گھر کے باہر کی آنے جانے کے لیے, وہ رمضان کی جو شب ہے وہ یہیں گزارنی تھی, وہ دودھ کے پیالے لے کے بچوں نے یہیں آنے تھے, تو مقدر لکھا ہوا تھا کہ امام نے یہاں پہ قربانی دینی ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیسٹنی کو اور باطن کو دیکھیں تو میں ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں. امام زمانہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام, ہمارے عقیدے کے مطابق ان کی ولادت ہو چکی ہوئی ہے اور پردہ غیبت میں ہیں. عامۃ الناس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, لیکن دونوں صورتوں میں ان کی حکومت کہاں پر ہوگی؟ اسی کوفہ کے اندر. ان کی مدینہ میں, کعبہ میں ہوگا. یعنی جب وہ اعلان ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر اعلان کریں گے, وہاں سے لشکر لے کر نکلیں گے, اور اسی روٹ سے چلتے ہوئے, جس روٹ سے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کوفہ آنا چاہتے تھے, کربلا میں روک دیا گیا. لیکن اب فرزند زہرا کا راستہ کوئی زمانے کا یزید روک نہیں پائے گا. حالانکہ یزید ہوں گے لیکن اب نہیں روک پائیں گے. اب ارادہ الہی کو محقق ہونا ہے, اور حجت خدا جو ہے وہ مکہ سے لشکر لے کر فاتح بن کر سیدھا یہاں کوفہ میں آئیں گے. اور جو آخر الزمان کی حکومت ہے وہ اسی جو حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی بڑی ہوگی, ملک سلیمان جو کہا جاتا ہے اس سے بھی بڑی جو حکومت ہوگی وہ اسی کوفہ میں اسٹیبلش ہوگی. تو ظاہرہ ڈیسٹنی تو یہ ہے, اور وہ بریکٹ جو ہے کمپلیٹ ہوگی. این ممکن ہے کہ وہ جو حکومت جب قائم ہو تو اس دارالحکومت کا جو ہیڈ کوارٹر آفس ہو امام, کیونکہ وہ بھی تو ان کے بھی تو والد امام علی کرم اللہ ہے, تو وہ بھی یہیں آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں. دیکھیں نا یہاں پر جو ہے مجھے اس جگہ سے نا جانے کی خدا کی قسم کوئی لالچ بھی دینا تو میں نہیں جاؤں گا. میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہیں پہ ہوگا سارا کچھ, اسی گھر میں ہوگا سارا کچھ. یہ وہ جگہ ہے. آج یہاں پہ احساس جو ہے وہ امام کی حکمت سے زیادہ, شجاعت سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ جس چیز کا احساس ہو رہا ہے نا, وہ امام کی وہ کیفیت ہے جس میں امام روتے تھے, وہ کیفیت ہے جو امام کی محبت تھی, یہ وہ کیفیت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب کیا دیا, مٹی کا پتلا, ابو تراب جو دیا. وہ نام جو ہے وہ آج یہاں کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ابو تراب جو ہے وہ کس شخص کو کہا گیا تھا, کہ اس کے اندر کتنی مٹی تھی, کیونکہ مٹی ہے نا ہم, اور ہم نے بھی مٹی میں ہی جانا ہے. اس مٹی والے ابو تراب کے گھر میں بیٹھ کے تو وہ جو دل ہے نا وہ سنک ہوتا ہے زمین کے اندر, واپس جاتا ہے. اور یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے, میں اس بات کو اگر روحانی طور پہ کہوں نا کہ یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہوا احساس کر رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے, اس میں کوئی میری دو رائے نہیں ہے. لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت اور تجلیات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شخص جو ہے وہ اس کو محسوس نہ کر جائے کہ یہ تجلیات زیادہ کیسے ہیں. لیکن شاہ صاحب نے جو بات کی نا ایک وہ بڑی خوبصورت کی کہ مدینے کا مقام جو ہے وہ مدینے کا مقام ہے, اس کے ساتھ آپ کسی کو کمپیئر نہ کریں, چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ کربلا ہو, وہ مدینہ جو ہے وہ مدینہ ہے. یہ بات, یہ پیغام جو ہے امام علی کے گھر سے بیٹھ کے دینا, میرے خیال میں اس محرم کا یہی پیغام ہے کہ وہ جگہ
جہاں سے یہ پیغام جا رہا ہے مدینہ ہی مدینہ ہے. آپ اپنے شرعی احکامات کو، اپنی عبادات کو بالکل کمزور نہ کیجئے، لیکن وہ حب اہل بیت جو ہے وہ اس کے بغیر سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا دلوں کو بھی نظر آتا نہیں ہے. شاہ صاحب آخری ایسا پیغام جو آپ چاہیں کہ اس قوم کو، اس ملک کو، اس مملکت کو، اس عالم اسلام کو ہدایت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ، وصیحت کے طور پہ علی کے گھر سے بیٹھ کے کیا کہنا چاہیے؟ دو باتیں بلال بھائی. ایک تو آپ جو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگ کہ آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا اور چاہنا بھی نہیں چاہیے. آنکھ دیکھتی ہے روح کی وجہ سے، ویلا جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھ کھلی بھی ہو تو کچھ دیکھ نہیں پاتی. تو میرا یہ عقیدہ ہے اور میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے. آج تک اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی زیارت وداع نہیں پڑھی، حالانکہ مفاتیح کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور میں سب سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں سے وداع ہو کے جانا کہاں ہے، ہم نے روحانی طور پر یہی رہنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر سے بیٹھ کر دست بستہ امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو، بالخصوص ہمارے پاکستانی بہنوں کو، بھائیوں کو، حکمرانوں کو اور مقتدر حلقوں کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے ایک خط اپنے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اور اس خط کو حتیٰ یونیسیفک اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا کہ مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میری صرف اتنی سی گزارش ہوگی مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر سے کہ ہم لوگ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اسلام حقیقی کو سمجھ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، محبت کا گہوارہ بن جائے گا، قربانی کا جذبہ بڑھ جائے گا، انشاءاللہ ظلم کم ہو جائے گا، دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے گا، والدین کا احترام شروع ہو جائے گا. یہی ہمیں چاہیے. معاشرہ سازی کی ضرورت ہے. آج جتنی بھی نحوست ہے، جتنی بھی ڈپریشن ہے، جتنا بھی سٹریس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس جسم کی جو کہ غلام ہے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آؤٹ آف وے جاتے ہیں، اور جو مالک جس کو روح کہا جاتا ہے اس کی نہ غذا کا خیال رکھتے ہیں، نہ بیماری کا خیال رکھتے ہیں، نہ تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے بالکل بھلا کر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بس ہمیں انہی کی تعلیمات کی روشنی میں، میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کا گھر ہے اور یہاں پر مسجد ہے اور قریب ہی ظاہر مولا کائنات کا مرقد ہے، حرم ہے. تو میرا یقین ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب مشکل کشا علی ہماری ان باتوں کو سن رہے ہوں گے، اور یقیناً میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مولا آپ کے دو بیٹے یہاں پر بیٹھ کر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت اور بشریت کو پیغام امن اور پیغام صلح اور پیغام کامیابی و کامرانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری زبانوں میں تاثیر ڈال دیجیے. اور آپ باب مدینۃ العلم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو مولا ہمیں بھی جو ہے نا وہ علم کی خیرات عطا فرما دیجئے کہ ہم اس علم کو اپنے وجود پر پہلے جو ہے وہ طاری کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر انسانیت اور بشریت پر ان پیغامات کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. یہ پیغام تو یہاں سے ہے. یہ میں ہاتھ مار رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ مٹی اڑا رہا ہوں، یہ مٹی اڑا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مجاہد کی جو مٹی نکلتی ہے نا، وہ جس کے چہرے پہ پڑتی ہے نا، خلیفہ اول کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو ہے نا میں اس کے صدقے میں جنت میں جاؤں گا. یہ مٹی جو ہے نا یہ اس کے صدقے میں ہم جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. لیکن ایک بات جو ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں، یہ مولا کا گھر ہے. ظاہر ہے یہاں پہ سب آنے والے جو ہیں وہ مولا کے مہمان ہیں، لیکن یہ جو حب ہے نا یہ آپ کو اخلاق کیسے دیتی ہے. تمام بچے، تمام خواتین، تمام مرد، تمام حضرات جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور یقین کیجئے میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بچے خواتین یہاں پر آتی ہیں ہم ان کو شرعی طور پہ نہیں جانتے، دنیاوی طور پہ نہیں جانتے، لیکن وہ ہماری امان میں ہوتی ہیں، وہ ہماری حفاظت میں ہوتی ہیں، وہ رشتے میں، دین میں وہ ہماری بہنیں اور مائیں ہوتی ہیں. یہ جب تک ماحول ہم اسلام میں پیدا نہیں کریں گے، یہ حب نہیں پیدا کریں گے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے دینے کے لیے، یہ مشکل ہو جائے گا کرنا کہ ہم معاشرے میں جینڈرز کو الگ کرتے رہیں، بچوں کو مساجد سے دور کرتے رہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور آج میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام کے اس گھر میں ہمارے آنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.